जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वहीद खान, आप देख रहे हैं वहीद खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर फनकार, हदायतकार, ड्रामा राइटर, बुक राइटर, शायर इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब। इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब को लोग इफ्तिखार इफ़ी के नाम से भी जानते हैं और लास्ट ईयर ड्रामा सीरियल हम टीवी के ऊपर ड्रामा सीरियल इनकार में गुल्लू बर्ड के करैक्टर से बहुत ही ज्यादा इनको शोहरत हासिल हुई। इफ्तिखार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वहीद भाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इफ्तिखार भाई शर्मिंदा कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला और मुझे ज्वाइन किया। इफ्तिखार भाई, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार सलाहियतों से नवाजा हुआ है कि आप फनकार भी हैं, ड्रामा राइटर भी हैं, शायर भी हैं। ये इतनी सारी चीजें, इनको इकट्ठा कैसे मैनेज कर लेते हैं? और सबसे पहले ये बताएं कि फनकाराना सलाहियत आपके इस तरफ आने का शौक आपको कैसे हुआ एक्टिंग की तरफ? देखिए जी, ये चीज़ें मैनेज कैसे होती हैं इसका तो जवाब मैं आज तक दे नहीं पाया। मेरा ख्याल इट इज़ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड। एक एनर्जी है मेरे अंदर जो मुझे ये सब कुछ करवाती है। इसके अंदर मैं वॉक भी करता हूँ, इसके अंदर मैं अपने बीवी बच्चों को भी वक्त देता हूँ, माँ बाप को, दोस्तों को, आवारागर्दी भी अच्छी खासी करता हूँ। लेकिन ये कैसे मैनेज होता है ये मुझे आज तक नहीं पता, क्योंकि मैं एक बेतरतीब किस्म का आदमी हूँ और मेरा ये यकीन मानना है कि सांसों के अलावा और इबादत के अलावा किसी चीज़ में कोई तरतीब नहीं होनी चाहिए। तो मेरी ज़िंदगी बड़ी बेतरतीब किस्म की एक ज़िंदगी है। तो मुझे एक्टिंग का शौक, मेरा ख्याल है शायद मेरे अंदर खुद नुमाई का शौक था और वो खुद नुमाई का शौक बचपन से मेरे अंदर कहीं मौजूद था और वही शायद शौक मुझे फिर एक्टिंग की तरफ ले आया। अच्छा इफ्तिखार भाई, आपको इशफाक अहमद साहब के साथ बड़े 9 साल मेरा ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, गुजारने का इत्तेफाक हुआ। तो इशफाक अहमद साहब एक ऐसी पर्सनालिटी है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और बहुत सारे लोग उनके इल्म से जो है उन्होंने फ़ायदा हासिल किया है। मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो है इशफाक अहमद साहब के साथ क्या ताल्लुकात थे और किस तरह का वक्त आपने गुजारा और आपने क्या सीखा उनसे? देखिए जी, मेरी ज़िंदगी का जो बेहतरीन वक्त 3 लोगों के साथ गुजरा। पहले मेरे माँ बाप हैं और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि याद रखिएगा, आपकी ज़ात के अंदर जो रूहानियत की पनीरी बोते हैं वो आपके वालिदैन होते हैं। और उसके बाद कोई आबियारी के लिए एक हाथ, एक उस्ताद, एक गाइड, एक मेंटोर आपकी ज़िंदगी में आ जाता है जो खुशकिस्मती से तो फिर वो आप आगे चल पड़ते हैं। तो वो थे बाबा जी इशफाक साहब और मेरी ज़िंदगी के, मतलब उनकी ज़िंदगी के आखिरी 9 साल मैं उनके साथ था और मैंने उनसे सीखा कि नफ्स की कैसे नफ़ी की जाती है। मैंने उनसे सीखा कि मोहब्बत कैसे बांटी जाती है। मैंने सीखा कि माफ़ कैसे किया जाता है। मैंने सीखा कि बर्दाश्त किस चीज़ को कहते हैं। मैंने सीखा कि लोगों की तारीफ कैसे की जाती है। दरअसल मैंने जीना सीखा। कोई ऐसी याद बाबा जी के साथ, कोई ऐसा शानदार वाकया आप अगर हमें बताना चाहें बाबा जी के साथ, क्योंकि बाबा जी के साथ जुड़ी हुई यादें जब भी हम किसी से पूछते हैं तो हम भी ऐसे ही ताजा हो जाते हैं जैसे कि बाबा जी के पास बैठे हों। देखिए जी, एक दिन बाबा जी बड़े खुश थे, इशफाक साहब। ये उस वक्त की बात है जब जाविया रिकॉर्डिंग हो रही थी। उन दिनों का एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। और बाबा जी ने मुझे कहा कि तू कुछ लिखा कर यार, ड्रामा श्रामा लिख। तो मैंने लिखना शुरू किया और एक अजदी कहानी 30 मिनट की और एक आज का खेल उर्दू ड्रामा 1 घंटे का मैंने लिखा और पीटीवी को दिया और पीटीवी ने वो पास भी कर दिया। लेकिन वो कोई प्रोड्यूसर बना नहीं रहा था। तो एक दिन जाविया की रिकॉर्डिंग से फारिग होकर जब जाने लगे तो मैं उनकी गाड़ी तक गया और मैंने कहा बाबा जी वो कहते तेरे ड्रामे तक ही बने। मैं कहा जी दोनों स्क्रिप्ट पास हो गए ना, लेकिन को प्रोड्यूस नहीं कर रहे पीटीवी का प्रोड्यूसर। तो मुझे कह रहे कि अच्छा चला, मैं तुझे लेके चलता हूँ जीएम के पास। तो उस वक्त जीएम थी फैज अहमद फैज साहब की साहबजादी मैडम मुनीजा हाशमी। हम उनके कमरे में गए तो उनके सेक्रेटरी ने बताया कि मैडम मुनीजा हाशमी जो है वो तो कनाडा गई हुई है और अभी तो नहीं आएंगी वो। तो मुझे कहने लगे कि चल आ जा। हम बाहर आ गए, वो गाड़ी में बैठने लगे, रुखसत होने लगे पीटीवी से। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा बाबा जी उनकी करा।
تو کہنے لگے کہ لکھی جا تے رکھی جا. میں نے کہا جی اس کا کیا فائدہ, لکھی جا تے رکھی جا. کہتے کاکا لکھی جا تے رکھی جا, تیرے اسکرپٹ تیرے نال بڑے ہو جائیں گے. اور آپ یقین کریں بالکل ایسے ہی ہوا پھر کہ میں لکھتا گیا رکھتا گیا اور میرے اسکرپٹ میرے ساتھ بڑے ہوتے گئے. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ناگن جیسا ڈرامہ سیریل یا بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں جیسا سوپ یا غلطی اور وہ جو ہے مٹھاس کرم جلی, مطلب اللہ کا شکر ہے بڑے بڑے اسکرپٹس میرے حصے میں آئے. تو وہ بابا جی کا یہ واقعہ میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یار تھوڑا سا صبر کر لیں, تھوڑا سا ویٹ کر لیں. میں اسے جوان تھا, میں چاہتا تھا کہ چیزوں کو میں اپنے حساب سے اپنے وقت کے مطابق حاصل کر لوں, لیکن زندگی میں ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمیں اللہ کے مقرر کردہ وقت کا اور اس کے دیے ہوئے ٹائم کا انتظار کرنا پڑتا ہے. اچھا بھائی, جیسے کہ آپ کی پرسنالٹی بڑی ماشاءاللہ سے پازیٹیو ہے, تو انکار ڈرامہ سیریل میں گلو بٹ کا کردار کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش آئی, اور اس کردار سے آپ کو کتنا آگے سپورٹ ملی؟ دیکھیں جی, میں بڑا عجیب میرا حساب رہا. میں کبھی مکھی بھی نہیں مارتا, میں اتنا ڈرتا ہوں, اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہوں. اور میں کئی بار نہانے جاتا ہوں اور وہاں جب چوٹیاں بہت ساری ہوں نا فرش کے اوپر, تو میں نہائے بغیر واپس آ جاتا ہوں. کئی بار ایسا ہوا کہ میری نماز قضا ہو گئی تو میں نے قضا ہونے دی, لیکن جب تک وہ چوٹیاں وہاں سے چلی نہیں گئی میں نے غسل کر کے تب تک نماز نہیں پڑھی. میں انسانوں سے محبت کرنے والا آدمی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاقیات پہ کوشش کرتا ہوں چلنے کی. تو مجھے اتفاق سے جب بھی روز ملے وہ نیگیٹو ملے. میں نے پولیس والوں کے بڑے بڑے برے رول کیے, وکیلوں کے اور بڑے بڑے جی بدماشوں کے رول. تو گلو بٹ جو تھا وہ دراصل ایک بدماش ضرور تھا, لیکن وہ ایک پازیٹیو آدمی تھا. وہ ایک گاڈ فادر تھا جو بڑوں کو لوٹ کے غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا. تو 15-16 سین تھے, زیادہ تو نہیں تھے, لیکن اس سے جو پذیرائی ملی ہم ٹی وی کے اوپر جو چلا تھا انکار ڈرامے میں, اس نے واقعی مجھے بڑا عجیب لگا. اور اتنی زیادہ شہرت آئی اور اتنے زیادہ کمنٹس آئے, تو وہ میرے اللہ کا ایک کرم تھا, کاشف نثار کی مہربانی, ہم ٹی وی کا شکریہ, اور مراج صاحب نے لکھا تھا ان کا شکریہ. افتخار بھائی, آپ آج کل آپ نے ایک چینل بنایا ہوا ہے اپنا فیس بک کا, افتخار افی آفیشیل کے نام سے. اس میں آپ روزانہ ایک باغ میں واک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے زندگی کے ایکسپیرینسز اور نہایت ہی پازیٹیو میسیجز لوگوں سے شیئر کرتے ہیں. یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ سر دراصل افتخار افی آفیشیل پیج میرا تقریباً 2011 کا ہے, اور 2012 یا 13 کا میرا چینل ہے یوٹیوب چینل. یہ دونوں پرانے ہیں, آج کے نہیں ہیں. میں کبھی غور ہی نہیں کیا تھا ان چیزوں کے اوپر. یوٹیوب کے اوپر میرے کو 300 سبسکرائبر تھے, یہ رمضان کی بات بتا رہا ہوں. اور میرے فیس بک کے اوپر پیج کے اوپر 37,000 لائکس تھے, اور میں ان کو اس طرح سے توجہ دیتا نہیں تھا. ہوا یہ تھا کہ میں نے ایک ویڈیو بنایا. رمضان میں میری عادت ہوتی ہے کہ میں افطاری سے پہلے واک کرتا ہوں, اور اس دوران میں ایک ویڈیو بنا کے لوگوں کو ضرور بتاتا ہوں کہ جی اس وقت افطاری میں 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ اور میں واک کر رہا ہوں, تاکہ لوگوں میں ایک رجحان پیدا اور وہ جسمانی ایکسرسائز کی طرف آئے اور اپنا صحت کا خیال رکھیں. تو میرا یہ ماننا ہے, میں نے جب اللہ نے بلانا ہے میں نے جانا ہے, لیکن ایک صحت مند زندگی بہت ضروری ہے. صحت مند زندگی خوشگوار اثر ڈالتی ہے انسان کی زندگی سوچ پر, اور وہ ہنستا رہتا ہے اور خوش رہتا ہے, ڈپریشن میں نہیں جاتا. تو اس بار ہوا یہ کہ آرٹسٹوں کی ایک تنظیم تھی پاک شوبز فرنٹ, میں اس کے ساتھ کام کر رہا تھا, پینڈیمک تھا, اور میں سوچ رہا تھا کہ یار لوگوں کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ لوگ بہت اس میں ڈپریشن میں ہیں, تو ان کو کیسے کسی ایسی طرف لایا جائے کہ کچھ وقت ان کو دیا جائے جس کے اندر یہ ریلیف فیل کر سکیں. تو میرے پاس کوئی ایسی چیز تھی نہیں, صرف سوچ تھی. تو میں دراصل اس تنظیم کو آرٹسٹوں کی چھوڑنا چاہ رہا تھا, اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ میں اس کے لیے بڑا کام کر رہا تھا, لیکن بابا جی اشفاق صاحب فرماتے تھے کہ کاکا کدی تنظیمہ نہ بنانا, تنظیم بنانی ہے تو اپنی ذات کو بنانا,
اپنے اندر ایک محفل سجانا, اپنے اندر ایک NGO بناؤ اور وہ کرو جو تم کر سکتے ہو. تو میں ان کو چھوڑنا چاہ رہا تھا, تو اس کے اندر کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ لوگوں کچھ ریزرویشنز ہوئیں. تو میں نے ایک ویڈیو بنایا افطاری سے پہلے واک کرتے ہوئے, اور میں نے اس میں کہا کہ جی بانو کسی آپا کہا کرتی تھی کہ زندگی میں کبھی صفائی پیش نہیں کرنی چاہیے, اور جب صفائی دینے کا وقت آ جائے تو پھر بہتر یہ ہے کہ گالی میں ہو گئی, پھر صفائی کیوں دینی. مطلب آپ کا میرا تعلق یہاں تک آ گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں فی صاحب مجھے کلیریفیکیشن دے, تو اس کا مطلب ہے آپ کا میرا تعلق ختم ہو چکا ہے. پہلے آپ نے مجھے نظر سے گرایا ہے, پھر آپ نے سوچا کہ افتخار رفیع نے یہ بات کی ہوگی یا یہ معاملہ بگاڑا ہوگا, اور پھر آپ مجھ سے صفائی لینے آئے ہیں, کیونکہ اب صفائی کے بعد یا میرے دوست رہیں گے یا مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں گے. تو بانو آپا کہتی تھی کہ کاکا جس نے صفائی دین دی گل آ جائے نا تو پھر گالی موک گئی, پھر صفائی نہیں دے دی. تو میں نے ایک ویڈیو بنایا, وہ بنایا اس گروپ کے لیے تھا, میں نے اس کو فیس بک پہ بھی ڈال دیا, اور میں نے وہ گروپ میں ڈال کے واٹس ایپ گروپ چھوڑ دیا. تو اگلے دن جب میں سو کے اٹھا, مطلب سحری کر کے سویا اور پھر صبح اٹھا, تو اس پہ 7,000 ویورز تھے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ ہیں 7K. اگلے دن میں نے پھر ایک ویڈیو بنایا اور میں نے اس کے اندر ایک پازیٹیو سی بات کی, وہ چلا گیا 40,000 پہ. میں نے کہا یار یہ تو کمال ہے. تو میں نے کوئی مطلب سوچا نہیں تھا, میرا چینل تو بہت پرانا ہے, افتخار رفیع آفیشیل دونوں, یوٹیوب بھی اور فیس بک کا پیج بھی. لیکن جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا ہے. پھر میں نے گانا گایا کسی کی مسکراہٹوں پہ نثار, میں نے وہ بھی ڈال دیا اس کے اوپر, وہ 3 لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا. تو لوگ بھی آنا شروع ہو گئے, جڑنا شروع ہو گئے اور لائکس بڑھنا شروع ہو گئے. تو پھر میں نے اس کے بعد یہ طے کیا کہ نہیں, میں اس چینل کے ذریعے لوگوں کے اندر وہ پازیٹیونیس, وہ آسانی والی بات, وہ محبت بانٹنے والی بات, وہ معاف کر دینے والی اور درگزر کے جذبوں والی باتیں پھیلاؤں گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے گرد دیکھ رہا تھا کہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ اس حوالے سے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں تو ایسے ہو گیا, اس کے بعد ہم ٹی وی لگاتے تو بریکنگ نیوز, پھر ہم جب ڈرامہ دیکھتے ہیں تو وہ خیانت سے بھرپور جس طرح کے بھی ڈرامے ہیں آج کل چل رہے ہیں, اور پھر ہم چلے جاتے ہیں جب کسی اور چینل پہ تو وہاں کرائم سٹوری چل رہی ہوتی ہے. پھر ہم جب آتے ہیں شام کو 8 بجے تو وہاں ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہوتی ہیں. تو ان سارے معاملات میں کچھ ساری ٹینشن, اور پھر کرونا کے حوالے سے بھی پھر ڈپریشن. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یار لوگوں سے کوئی 10 منٹ 5 منٹ گفتگو وہ کی جائے جو ان کو ریلیف دے سکے. یہ بڑا اچھا آپ کا یہ عمل ہے. اور اپنی کتابوں کے بارے میں بتائیں عرفان بھائی, کہ جو آپ کے چکٹ چھولے کتاب اور دوسری ایک اور کتاب ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ کتاب لکھنے کا آپ کو کس طریقے سے یہ شوق ہوا اور اس کو آگے سے آگے آپ لے کے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا میری زندگی میں کچھ چیزیں پلاننگ نہیں ہے, مجھے اللہ راستہ دکھاتا ہے, میں چل پڑتا ہوں. میرا 2019 میں ویزا لگ گیا UK کا. انہوں نے کہا ایسے سردی بڑی ہے, 18 کے آخر میں لگا تھا دسمبر میں. انہوں نے کہا تسی مارچ جی آنا. اب میں نے کہا مارچ تک میں کیا کروں گا, پھر میں نے سوچا میں UK جا کے کیا کروں گا, کتنے دن بھی رہوں گا. تو میں نے پھر یہ کیا کہ فیس بک کے اوپر جو میں اپنے مضامین پچھلے 8-10 سال سے کمپوز کر کے ڈالا کرتا تھا, ان میں سے کچھ مضامین اٹھائے اپنے ہی اور اس کو کمپائل کر کے ایک کتاب چھاپ دی. چونکہ چکٹ چھولے والا مضمون جب میں نے لکھا تھا 2017 میں تو کسی نے اس کے نیچے میرا نام کاٹ کے اشفاق احمد لکھ دیا اور وہ پوری دنیا میں بڑا وائرل ہوا. تو وہاں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری رائٹنگ میں کچھ ہو نہ ہو لیکن طاقت ضرور ہے جو لوگ اس طرح سے اس کو شیئر کرتے ہیں. تو میں نے کتاب کا نام بھی چکٹ چھولے رکھا. یہ میری کتاب ہے جی چکٹ چھولے, اور اس کا جو مرشد مضمون ہٹ ہوا تھا وہ میں نے اس کے اوپر بھی لکھ دیا. اور یہ دیکھیے یہ میری کتاب ہے, میں نے اب اس کا نیا ایڈیشن آیا تو میں نے اس کے ساتھ یہاں مرشد بھی لکھ دیا جو مضمون ہٹ ہوا تھا. یہ اگلا ایڈیشن ہے اور پہلی کتاب ساری بک چکی ہے چکٹ چھولے. اور یہ ایک انسان کی انسانی زندگی اور محبت آسانیاں بانٹنے کی ایک ریسیپی ہے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ قصے کہانیوں کی شکل میں گم ہو جائیں گے. آپ کو لگے گا میں آپ کو داستان سنا رہا ہوں, آپ کو کہانی سنا رہا ہوں, لیکن یہ آپ کے اندر نرمی پیدا کرے گا, گداز پیدا کرے گا اور نفس کی نفی کی طرف لے جائے گا. اور نفس کی اقسام بتائے بغیر کہ نفس ہمارا, نفس لمامہ, نفس ملیحہ, نفس مطمئنہ کو بتائے بغیر یہ قصے آپ کو موٹیویٹ کر دیں گے ٹورڈز پازیٹیوٹی. یہ کتاب انگلش میں بھی ٹرانسلیشن آپ نے کی ہوئی ہے نا اس بک میں؟ جی میری تو انگلش اتنی اچھی نہیں ہے جی, لیکن میں نے اس میں پیسے خرچے. اور انم حیدر ایک میری بہن ہے, اللہ اس کو زندگی دے, میں اس سے کبھی ملا تو نہیں,
تو اس کو کچھ تھوڑا سا ہدیہ دے کر میں نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروایا. تو جب میں اس کو لے کر گیا, یہ 11 شہروں میں UK کی اس کی پذیرائی ہوئی اور بڑی عزت ملی اور بڑی کتابیں بھی کی. اور اس کے بعد پھر میں نے آگے لکھا سفر نامہ UK یاترا. اور یہ UK یاترا جو ہے, اس کے اوپر تمام ادیبوں, شاعروں اور ان تنظیموں کی تصاویر بھی ہیں جو UK میں ادب کے لیے کام کرتے ہیں تنظیمیں, اور ان شاعروں کا تذکرہ بھی ہے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں. اور یہ ایک سفر نامہ بھی ہے, اور یہ بھی انگلش میں ٹرانسلیٹڈ ہے. تو ابھی تک میری 2 کتابیں مارکیٹ میں آئی ہیں, اور اس کا مقصد بھی انسانوں میں محبت, پیار اور برداشت کو فروغ دینا ہے اور محبت کی بات کرنا ہے. انشاءاللہ جیسے ہی یہ کرونا کا معاملہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کو آئرلینڈ آنے کی دعوت بھی دیں گے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری دعوت ٹھکرائیں گے نہیں, اور ہمارے درمیان آ کر یہاں کے عوام کو بھی انشاءاللہ اپنے خوبصورت الفاظوں سے جو ہے مستفید کریں گے. ماشاءاللہ سے آپ شاعر بھی ہیں افتخار بھائی, تو میں چاہوں گا کہ آخر میں, کیونکہ آپ نے بھی جانا ہے, ابھی وقت تھوڑا ہے, تو آخر میں اپنا جو بیسٹ آپ کا کوئی شاعرانہ جو بھی شعر ہے یا جو بھی آپ سنانا چاہیں ہمیں, ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, تو آخر میں ایک خوبصورت کلام اپنا ہمارے ساتھ شیئر کریں. وحید بھائی, میں نے ایک نظم لکھنے کے لیے بڑا تردد کیا تھا نومبر میں, وہ مجھ سے سرزد ہوئی. میں وہ سناتا ہوں, اور وہ وائرل ہے, بہت زیادہ وائرل ہے. اور میں جب UK گیا فروری میں, تو ہر مشاعرے میں پہلی آواز یہ آتی تھی کہ جی میں لوگوں سے محبت میں سنائیں جی. تو میں آپ اور آپ کے تمام سننے والے لوگوں کی نظر کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں, میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں, وفائیں یاد رکھتا ہوں, جفائیں چھوڑ دیتا ہوں, کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ, کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ, میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. اور میں سب لوگوں سے ملتا ہوں, ادب سے بات کرتا ہوں, یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں. تکبر شور کرتا ہے, کرو تذلیل لوگوں کی, تکبر شور کرتا ہے, کرو تذلیل لوگوں کی, میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں. اور کوئی دل کو دکھائے, بہت شکریہ, کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں, کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں, نبی کو یاد رکھتا ہوں, خطائیں چھوڑ دیتا ہوں, نبی کو یاد رکھتا ہوں, خطائیں چھوڑ دیتا ہوں, میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں, وفائیں یاد رکھتا ہوں, جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. بہت خوب, بہت خوب. افتخار بھائی, میرا آخری سوال آپ سے, زندگی کو ایک چھوٹے سے لائن میں ڈیفائن کر دیں, زندگی ہے کیا؟ سر, زندگی انسان کا انسان سے محبت کرنے کا اور آسانیاں تقسیم کرنے کا نام ہے, کیونکہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کا راستہ نکلتا ہے. کئی میرے جیسے لوگ, میں بھی جوانی میں سمجھتا تھا کہ پہلے کسی لڑکی سے عشق کریں, پھر اس سے آپ کی شادی نہ ہو, پھر آپ کا دل ٹوٹے, پھر آپ کو اللہ کی طرف جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. عشق مجازی کا مطلب ہے بندے کا اللہ کے بندوں میں کا عاشق ہو جانا, بالکل ویسے جیسے لیلا مجنون, رومیو جولیٹ, شیری فرات تھے. اور اس محبت میں یہ نہیں دیکھنا کہ بندہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے, آپ نے اس کے عشق میں مبتلا رہنا ہے, اور اس بندے سے محبت کا راستہ آپ کو عشق حقیقی کی طرف لے جائے گا, اور پھر اللہ کا وہ دیا ہوا وہ مقام جو اللہ اپنے اچھے بندوں کو دیتا ہے, تو آپ اللہ کو پالیں گے. بہت خوب. افتخار بھائی, وقت دینے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ماہانہ بیٹھک کیا کریں گے آن لائن, کوشش کریں گے آپ کی اچھی باتوں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ فائدہ حاصل کر سکیں. تب تک کے لیے مجھے وحید خان کو اجازت دیجیے. اپنا اور سب کا خیال رکھیں. وحید خان آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.